अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे मखारिज के मुतालिक कुछ चीज़ें, जिनका ताल्लुक हलक के साथ था वो भी पढ़ चुके थे, और जिनका ताल्लुक जौफ के साथ था वो भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास उसूल मखारिज में मेन मखरज जो है वो लिसान है। लिसान को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि दांतों का क्या ताल्लुक है या क्या नाम है दांतों के, क्योंकि लिसान से जो मखरज अदा होते हैं, जिनका ताल्लुक, जिन मखारिज का ताल्लुक लिसान के साथ होता है, तो वहाँ दांतों का भी एक गहरा ताल्लुक होता है, लिसान और दांतों का। तो पहले इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि किस दांत को क्या कहा जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लिसान का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने ये दर्ज है। सबसे पहले आप देखिए कि सामने के जो दो दांत हमारे होते हैं उसे तनाया कहा जाता है। सामने के दो दांत, ख्वाह वो ऊपर के दो दांत हो या फिर नीचे के दो दांत हो, तो उन्हें सनाया कहा जाता है। ऊपर के दो दांतों के लिए सनाया उलिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और नीचे के दो दांतों के लिए सनाया सुफला का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जब भी सनाया उलिया हो तो उससे मुराद सामने के ऊपर के दो दांत होंगे, और सनाया सुफला जब भी हम यूज करेंगे तो उससे मुराद नीचे के सामने के दो दांत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सनाया, यानी सामने के दो दांतों के साथ जो हमारा दांत होता है उसे रुबाई कहा जाता है। यानी दो दांत सामने के हो गए, अब उसके साथ वाले दाई जानिब के भी और बाएं जानिब का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी, इन चार दांतों को रुबाई कहा जाता है, जो सनाया के साथ होंगे, ख्वाह वो ऊपर हो या नीचे हो, दाएं जानिब हो या फिर बाएं जानिब हो। तो इन तमाम चार दांतों को रुबाई कहा जाता है। गोया के चार दांत हमारे सनाया में आ गए, दो सनाया उलिया और दो सनाया सुफला। उसके बाद चार जो है वो रुबाई में आ गए, एक दाएं जानिब का और एक बाएं जानिब का, और इसी तरह एक ऊपर की दाएं जानिब का और बाएं जानिब का। रुबाई के साथ जो दांत होता है इसे कहते हैं अन्याब। तो रुबाई के साथ दाएं जानिब वाला, बाएं जानिब वाला और ऊपर वाला, नीचे वाला, इन चार दांतों को अन्याब कहा जाता है। अन्याब के बाद दांत जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट होती है उन्हें दाढ़े, उर्दू में दाढ़े कहते हैं उन्हें। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ज़वाहिक, यानी वो दांत जो हंसते हुए नजर आते हैं, या जहां तक दांत हमारे हंसते हुए नजर आते हैं, तो उन्हें ज़वाहिक कहा जाता है। अन्याब के साथ वाली दाढ़ जो होती है, दाएं जानिब की, बाएं जानिब की, ऊपर और नीचे दोनों की, इन चारों के लिए ज़वाहिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज़वाहिक के बाद तीन दाढ़ें हैं। अब ये तीन दाढ़ें दाएं जानिब की और तीन बाएं जानिब की, छह हो गई। फिर इसी तरह ऊपर वाली तीन दाएं जानिब की और ऊपर वाली तीन बाएं जानिब की, तो ये 12 हो गई। तो टोटल 12 दाढ़ों के लिए लफ्ज तवाहिन इस्तेमाल होता है। और तवाहिन के साथ जो लास्ट में बिल्कुल होती है, अमूमन उर्दू में उसे अकल दाढ़ कहा जाता है, अरबी में इसे कहते हैं नवाजिद। आखिर की, बिल्कुल आखिर की दाढ़ है। आप देख सकते हैं कि सब पैरों के निशान बने हुए। तो लास्ट जो है वो हमारे पास नवाजिब है। उसके बाद तीन दाढ़ें तवाहिन कहलाती हैं। तवाहिन के साथ जो है वो ज़वाहिक कहलाती है। ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिद, इन्हें, इन सब को अजरास कहा जाता है। अजरास का मतलब दाढ़ें, यानी उर्दू में दाढ़ें कहते हैं, तो अरबी में तमाम दाढ़ों को, उसके अंदर ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिद शामिल हो जाते हैं, उन्हें अजरास कहा जाता है। तो ये तमाम हिस्सा जो है ये अजरास कहलाता है। और अन्याब, रुबाई और सनाया,
اسے اسنان کہتے ہیں عربی میں. اسنان من دانت اور ازراس داڑیں. تو گویا کہ اسنان ہمارے پاس 12 یعنی اسنان ہے اور ازراس جو ہے وہ 20 ہو گئی. ٹوٹل 32 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نام یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ مخارج میں آپ کو آسانی ہو کہ کس دار کو کیا نام دیا جاتا ہے. بالکل سمپل سے یہ ایک بار میں پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں. سامنے کے 2 دانت ثنایا علیا اوپر والے اور نیچے والے ثنایا سفلا. ان کے ساتھ والے دائیں بائیں جانب اوپر نیچے کے رباعی. رباعی کے ساتھ والے دائیں بائیں جانب اور اوپر نیچے والے انیاب. انیاب کے ساتھ دائیں بائیں اور اوپر نیچے کی 4 داڑیں جو ہے وہ زواحق. اس کے بعد قواحن. دائیں اور بائیں جانب کی اوپر اور نیچے والے ٹوٹل یہ 12 ہیں, یہ قواحن کہلاتی ہیں. اور لاسٹ میں جو ہے بالکل وہ نواجذ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اب لسان کی طرف آ جائیے. ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید کہتے ہیں ترتیل میں 2 چیزیں, تجوید اور معرفت الوقوف. اور پھر تجوید میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں, مخارج الحروف و صفات الحروف. حروف جو ہیں 29 ہیں اور یہ 17 مقامات سے ادا ہوتے ہیں. اصول مخارج 5 ہے, جوف, حلق, لسان, شفتان اور خیشوم. جوف میں 1 مخرج اور 3 حروف حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. حلق میں 3 مخارج اور 6 حروف حروف حلقی ادا ہوتے ہیں. لسان میں 10 مخارج اور 18 حروف ہے. آئیے آج ہم پڑھیں گے لسان اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ 10 مخارج اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں, ان کی تفصیل کیا ہے. تیسرا بیسک مخرج ہمارے پاس ہے لسان. لسان عربی میں کہتے ہیں, لسان زبان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ بنیادی مخارج 5 ہے اور ان مخارج کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ بھی تھا, خیشوم کے ساتھ بھی تھا, حلق کے ساتھ بھی تھا, لسان کے ساتھ بھی تھا. لیکن اب جو بنیادی مخارج ہم پڑھیں گے, مین مخارج ہم پڑھیں گے, ان کا تعلق صرف اور صرف لسان کے ساتھ ہوگا, یعنی ہماری زبان کے ساتھ ہوگا. اس میں خیشوم, شفتان, حلق, جوف یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی. تو لسان کے بھی بنیادی مخارج 5 ہیں. ویسے تو اس کے نکلیں گے آگے, ابھی آپ سنیں گے تو اور مخرج انہی مین مخارج کے اندر سے اور مخارج نکلیں گے. لیکن بنیادی مین مخارج اگر آپ سے لسان کے متعلق پوچھے جاتے ہیں تو وہ 5 ہی ہیں. پہلا مخرج مین مخرج لسان کا ہے اقصی لسان, وسط لسان دوسرا, نمبر 3 حافت اللسان, نمبر 4 طرف اللسان, نمبر 5 رأس اللسان. اقصی لسان کہتے ہیں زبان کی جڑ اور وسط لسان کہتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ. حافت اللسان کہتے ہیں زبان کی موٹی سائڈ اور طرف اللسان کہتے ہیں زبان کے باریک کنارے, یعنی یہ دونوں کنارے ہی ہوتے ہیں. حافت اللسان بھی زبان کے کناروں کو کہا جاتا ہے اور طرف اللسان بھی زبان کے کناروں کو کہا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ زبان کے جو آگے کے کنارے ہوتے ہیں, یعنی آپ کی زبان کا جو بیچ ہے, اس سے آگے کے جو کنارے ہوں گے وہ طرف کہلاتے ہیں, اور اس سے پیچھے کے جو کنارے ہوتے ہیں یعنی اقصی زبان کی جڑ سے جو کنارے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور وسط تک جو کنارے رہتے ہیں انہیں حافہ کہا جاتا ہے. تو زبان کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے, موٹی ہوتی ہے وہ سائڈ, تو انہیں حافہ کہا جاتا ہے. زبان کے جو جیسے جیسے زبان آگے آتی ہے تو وہ کیا باریک بنسبت اس پیچھے کے آگے کا حصہ باریک ہو جاتا ہے. تو یہ باریک کنارے یعنی وسط کے بعد جو کنارے اسٹارٹ ہوتے ہیں ان کے لیے طرف استعمال ہوتا ہے. تو دونوں کنارے ہیں اور ان میں فرق یہ ہے کہ حافت اللسان پیچھے کے زبان کا کنارہ ہے اور طرف اللسان آگے کا. لاسٹ ہے ہمارے پاس رأس اللسان. رأس اللسان کہتے ہیں زبان کی نوک کو, بالکل جو زبان کے آگے سامنے فرنٹ پہ نوک ہوتی ہے, ثنایا علیا سفلا کو اگر دیکھیں
تو یہ سامنے کا بالکل حصہ ہوتا ہے رأس. تو رأس نوک کو کہتے ہیں، طرف اللسان باریک کناروں کو کہتے ہیں، حافت اللسان موٹے کناروں کو کہتے ہیں، وسط اللسان زبان کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں، اور اقصی لسان زبان کی جڑ کو کہا جاتا ہے. یہ لاسٹ میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو زبان کا نقشہ، انشاءاللہ اس سے اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی. یہاں بھی ویسے دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ یہ رأس سے سامنے، پھر اس کے سائڈ یہ باریک کنارے ہیں تو طرف ہو گیا، اس سے پیچھے حافہ موٹی سائڈ ہو گئی، اور اقصی لسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ گوشت کا نرم سا کلوترا لٹکتا ہے، لحاظ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ اقصی لسان کہلایا. باقی دانتوں کی ڈیٹیل آپ سمجھ چکے ہیں. تو لسان میں پہلا مخرج ہمارے پاس ہے اقصی لسان، یعنی کہ زبان کی جڑ. زبان کی جڑ اقصی لسان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور اس میں 2 مخارج ہیں. ابھی خود کاؤنٹ کرتے جائیے گا کہ مخارج کس طرح 17 مخارج بنتے ہیں. اب یہ اقصی لسان تو ایک مخرج تھا مین مخارج میں، لیکن اب اس میں بھی 2 مخرج نکل گئے. تو لسان کے یہ 2 مخارج ہمارے پاس ہو گئے. 2 مخارج ہیں اقصی لسان میں اور 2 ہی حروف ہیں. پہلا مخرج کیا ہے؟ قوف کا، اور دوسرا مخرج ہے کاف کا. تو قوف اور کاف یہ دونوں ادا ہوتے ہیں اقصی لسان سے، یعنی مین مخرج ان کا ہے اقصی لسان، قوف اور کاف کا. اب اس کا فرق سمجھیے کہ قوف اقصی لسان حلق کی جانب اوپر کے تالو سے لگے تو حرف قوف ادا ہوگا، اور اقصی لسان جب یعنی زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے تو لگے، لیکن وہ تالو حلق کی جانب نہ ہو بلکہ آپ کی منہ کی جانب ہو. تو بس اتنا سا فرق ہے. یہ بالکل ایک ہی جگہ ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اقصی لسان ہے. تو اقصی لسان ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا جو حلق کی جانب ہوگا اس سے قوف ادا ہو جائے گا، اور جو منہ کی جانب ہوگا اس سے حرف کاف ادا ہو جائے گا. تو اقصی لسان جب حلق کی جانب اقصی لسان جب لگے گی تالو سے تو حرف قوف ادا ہوگا، اور جب اقصی لسان اوپر تالو سے لگے گی اور وہ تالو منہ کی جانب ہوگا تو حرف کاف ادا ہوگا. اب خود بھی تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ کو فرق تاکہ پتہ چلے، اور میرا بھی سنیں. قوف. اب قوف کے مخرج سے ذرا سا ہٹ کے، زیادہ فرق اس میں نہیں ہوتا، بالکل معمولی سا، تھوڑا سا ہٹ کے جب ہم پڑھیں گے تو یہی قوف باریک ہو جائے گا. کاف. قوف تھوڑا سا مخرج سے ہٹ کے آگے آ جائیں گے تو حرف کاف. دونوں میں یہ فرق ہے، دونوں اقصی لسان سے ادا ہوتے ہیں. قوف جو ہے وہ حلق کی جانب تالو سے لگتا ہے، اور کاف جو ہے وہ منہ کی جانب تالو سے لگے گا. لسان کا سیکنڈ مخرج ہے ہمارے پاس وسط اللسان. وسط کہتے ہیں درمیان کو، زبان کا درمیانی حصہ. اب زبان کا درمیانی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ بالکل جو زبان کا درمیان ہوگا، یعنی اقصی لسان سے لے کر رأس لسان تک زبان کی نوک اور زبان کی جڑ کو آپ دیکھیں گے. زبان کی نوک سے لے کر زبان کی جڑ تک کا جو بالکل درمیانی حصہ ہوگا اسے وسط کہا جاتا ہے. اسے شجر لسان بھی کہتے ہیں اور وسط لسان بھی کہتے ہیں. تو اقصی لسان سے جو حروف ادا ہوئے قوف اور کاف تھے، انہیں اسی لیے لہاتیہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق لہات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں. اب شجریہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے جو وسط لسان سے ادا ہوتے ہیں، یہ کہ شجر بالکل درمیان سے وسط سے یہ ادا ہوتے ہیں. تو وسط لسان سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں. یہ ایک مخرج ہے اور اس میں 3 حروف شامل ہیں. مخرج کا مطلب کیا ہے کہ وسط لسان بس یہ ایک ہی مخرج ہے. اب وسط میں مزید مخارج نہیں نکلیں گے، جیسا کہ اقصی لسان جب میں نے آپ کو بتایا تو اس میں مزید ایک اور مخرج بھی نکلا.
اور وہ کیا تھا؟ منہ کی جانب اور حلق کی جانب، تو اس میں 2 مخارج بن گئے، لیکن وسط میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک ہی مخرج ہے، اور اس ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوں گے۔ وہ جو 3 حروف ادا ہوں گے وہ ہیں جیم، خود بھی پڑھ کر دیکھیں کہ ہمارا یہ وسط استعمال ہو رہا ہے، شین، یا غیر مدہ، ٹھیک ہے، سمپل یہ یا کا مخرج بتایا جا رہا ہے۔ تو وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ تالو کسے کہتے ہیں معلوم ہی ہوگا آپ لوگوں کو، کہ جتنا بھی یہ پورا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، نیچے ہماری زبان ہوتی ہے، اور زبان کے اوپر کا جتنا بھی حصہ ہوتا ہے، یعنی اقصی لسان کے اوپر کے حصے سے لے کر آگے رأس لسان تک کا اوپر کا حصہ مکمل، یعنی ثنایا علیہ تک کا یہ جتنا حصہ اوپر کا، اسے تالو کہتے ہیں۔ تو وسط لسان جب اوپر یعنی وسط کے اوپر والا حصہ جو ہے وہاں تالو سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ لسان کا تیسرا مخرج ہے ہمارے پاس حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان کہتے ہیں زبان کی تھک سائڈ جو ہوتی ہے اسے، یعنی کہ زبان کے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے لیے حافۃ اللسان استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک بار اور سمجھ لیجئے کہ حافہ کو بھی 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس طرح حلق کو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک کیا تھا؟ اقصی حلق، سیکنڈ تھا وسط حلق، اور تھرڈ تھا ادنی حلق۔ تو بالکل اسی طریقے سے حافۃ اللسان یعنی زبان کی جو موٹی سائڈ ہے، یہاں صرف موٹی سائڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس موٹی سائڈ کو حافۃ اللسان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک اقصی حافہ، سیکنڈ وسط حافہ، اور تھرڈ جو ہے وہ ادنی حافہ۔ اب اقصی حافہ کیا ہوگا؟ جو بالکل ابتدائی حصہ اقصی لسان کے بالمقابل ہوگا۔ تو دوسرے الفاظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نواجذ کے بالمقابل ہوگا وہ اقصی حافہ کہلاتا ہے۔ اب نواجذ ہماری کیا تھی؟ سب سے لاسٹ عقل دار، جو کسی کی موجود ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی بھی وقت یہ دار نکلتی ہے۔ تو بالکل لاسٹ میں جو ہے نواجذ، اور جن کی نہیں بھی ہوگی تو وہ خالی سا جو ایک حصہ باقی رہتا ہے وہاں پہ۔ تو نواجذ کے بالمقابل یعنی اس کے بالکل سامنے، نواجذ کے سامنے جو زبان کا کنارہ ہوگا اسے اقصی حافہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ دانتوں کے نام جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے پڑھائے تو یہ وجہ تھی کہ آگے آپ کو حافہ میں سمجھ آئے۔ نواجذ کے بالمقابل جو ایریا ہوگا وہ اقصی حافہ کہلائے گا، اور اگر آپ زبان سے لسان سے ہی سمجھتے ہیں تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اقصی لسان کا جو کنارہ ہوگا وہ اقصی حافہ کہلائے گا۔ مزید آگے اقصی حافہ سے آگے کا تھوڑا سا جو پارٹ ہے وہ کہلائے گا وسط حافہ۔ وسط حافہ جو ہے وہ طواحن کے بالمقابل ہوگا۔ اب طواحن کون سی داڑیں تھی ہماری؟ بالکل لاسٹ جو عقل داڑ ہے اس کے ساتھ والی 3 داڑیں، نواجذ کے ساتھ والی جو 3 داڑیں ہیں ان کے بالمقابل جو زبان کے کنارے ہوں گے وہ وسط حافہ کہلائیں گے۔ طواحن کے ساتھ کیا تھا؟ زواحق۔ زواحق کے بالمقابل جو زبان کا کنارہ ہوگا وہ ادنی حافہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اقصی حافہ کیا ہوا؟ نواجذ کے بالمقابل، وسط حافہ جو ہے وہ طواحن کے بالمقابل ہوا، اور ادنی حافہ جو ہے وہ زواحق کے بالمقابل ہوا۔ تو گویا کہ حافۃ اللسان میں حافہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ پورا حافہ کہلاتا ہے، اتنا زیادہ حصہ یہ حافۃ اللسان کہلاتا ہے۔
اس کے اندر پھر ادنا بھی، وسط بھی اور اقصی بھی سب شامل ہو جاتے ہیں. تو ضاد کا مخرج ہے کہ حافۃ اللسان ازراس کے مسوڑوں سے لگے. اب ازراس کیا ہے یہ تو اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زواحق بھی اس میں شامل ہے، طواحن بھی اس میں شامل ہے اور نواجز بھی اس میں شامل ہے. جب حافۃ اللسان یعنی مکمل حافۃ اللسان، اقصی حافہ بھی اس میں، وسط حافہ اور ادنی حافہ سب شامل ہے. یعنی زبان کے آپ یوں سمجھ لیجیے آدھی زبان کے کنارے اس کے اندر شامل ہیں پیچھے کی سائڈ کے. جب مکمل حافۃ اللسان مکمل داڑوں کے مسوڑوں سے لگے، ازراس کے مسوڑوں سے لگے، تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے. جیسے ضاد مکمل حافہ لگے گی. اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف بھی آپ کی لگ سکتی ہے، یعنی کوئی وہ نہیں ہے، کسی کی ایک طرف بھی لگ سکتی ہے، تو دونوں ٹھیک ہے. اگر آپ کی دونوں طرف بھی آپ کو لگتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر ایک طرف بھی لگ رہی ہے، ایک حافہ آپ کا لگ رہا ہے، تو جب بھی یہ درست ادا ہو جاتا ہے. جیسے ضاد ضاد. فورتھ ہمارے پاس ہے طرف اللسان. طرف لسان کہتے ہیں زبان کے باریک کنارے، جو ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ادنی حافہ تک. اب یہ ادنی حافہ سے آگے کا تمام حصہ یعنی رأس اللسان اس میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ نوک ہو جاتی ہے. تو سامنے کے حصے کو ہٹا کر سائڈ کا تمام حصہ جو ہے وہ طرف اللسان کہلائے گا، یعنی کہ زبان کے باریک کنارے. طرف اللسان میں 3 مخارج اور 3 حروف آپ کو ملیں گے. اقصی لسان میں کیا تھا؟ 2 مخارج آپ کو ملے. وسط لسان میں ایک ہی مخرج تھا. حافۃ اللسان میں بھی یعنی مکمل حافہ سے ہی ادا ہوا تو ایک ہی مخرج ہوا. اور اب طرف اللسان میں 3 مخارج ہیں، 3 مخارج اور 3 حروف ہیں. 3 مخارج کون سے ادا ہوتے ہیں؟ لام، نون، رو. سب سے پہلے ہے کہ طرف لسان ما ادنا حافہ. کیا مطلب ہوا؟ کہ طرف لسان جو زبان کے باریک کنارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کون سا حصہ استعمال ہوگا؟ طرف لسان کے ساتھ ساتھ جو ادنی حافہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور ادنی حافہ کیا تھا؟ جہاں آپ کی حافہ ختم ہوتی ہے اور طرف آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جہاں سے طرف آپ کا طرف اللسان کا حصہ اسٹارٹ ہوگا اس سے تھوڑا سا آپ کو پیچھے کبھی حصہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا. اور کون سا حصہ استعمال کرنا ہوگا؟ پورا حافہ نہیں، صرف ادنی حافہ. اور ادنی حافہ کیا تھا؟ جو زواحق کے بالمقابل تھے، یعنی زبان کا وہ کنارہ جو زواحق کے بالمقابل تھا آپ کو وہ استعمال کرنا ہوگا طرف لسان کے ساتھ لام کے مخرج میں. طرف لسان ما ادنی حافہ یعنی ادنی حافہ کے ساتھ کہاں پہ لگے گی؟ یہ طرف لسان ادنی حافہ کے ساتھ ثنایا کو بھی ٹچ ہوگی، رباعی کو بھی ٹچ ہوگی، انیاب کو بھی ٹچ ہوگی. تمام دانت اس کے اندر آ گئے. اور زواحق کے مسوڑے. کیوں زواحق کے مسوڑے؟ کیونکہ جب ادنی حافہ استعمال ہوا ہے تو ادنی حافہ کے بالمقابل زواحق ہی موجود ہے. تو لازمی سی بات ہوئی جب ادنی حافہ کے بالمقابل زواحق موجود ہے تو ادنی حافہ جب مخرج میں شامل ہے تو زواحق بھی شامل ہو گیا. تو لام کا پورا مخرج ہوا طرف لسان ادنی حافہ کے ساتھ ساتھ تمام دانتوں کو ٹچ ہوگی اور زواحق کو ٹچ ہوگی، مسوڑوں کو، یعنی ان سب کے مسوڑوں کو ٹچ ہوگی. طرف لسان بھی ظاہر ہے کافی یعنی بڑے اس کو ایریا کو کہا جا رہا ہے نا. تو دیکھیں اس کو نوٹ کیجئے، لام پورا اوپر، پوری یہ جو طرف ہے اوپر ہماری لگ رہی ہے آگے ثنایا تک. تھوڑا سا ظاہر ہے حافہ کا حصہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور وہ زواحق کو ٹچ ہو رہا ہے. دوسرا مخرج ہے ہمارے پاس کہ طرف لسان ثنایا یعنی آگے کے 2 دانت، رباعی اس کے ساتھ کے دانت
اور انیاب پھر اس کے ساتھ کے دانت ان کے مسوڑوں سے لگے. نون کے مخرج میں کیا کم ہو گیا؟ زواہق. اگر دانتوں کو ہم دیکھیں، دانتوں کی ترتیب سے دیکھیں تو ظاہر زواہق بھی استعمال ہو رہا تھا. یہاں سے زواہق کم ہو گئے، اور جب زواہق کم ہوا تو حافہ بھی کم ہو گیا، کیونکہ حافہ اور زواہق ہے ہی بالکل آمنے سامنے اور بالکل قریب، بالکل ساتھ بالمقابل ہیں ایک دوسرے کے. تو نون کے مخرج اور لام کے مخرج میں کیا فرق ہوا؟ لام میں ادنی حافہ بھی استعمال ہوگا اور زواہق بھی، اور نون میں ادنی حافہ بھی آپ کا اسکپ ہو جائے گا اور زواہق بھی. تو یہ فرق ہے، اس سے یہ دو مخرج بن گئے. تیسرا مخرج ہے ہمارے پاس رو. طرف لسان جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے. اب کیا فرق آ گیا؟ لگ دیکھیں تینوں میں طرف ہی لگ رہی ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو ایک ہی مخرج شمار کرتے ہیں، یہ کہ طرف لسان سے حروف طرفیہ. اب ہم بھی طرفیہ ہی کہتے ہیں نا، طرف کی وجہ سے کہ یہ طرف سے ادا ہوتے ہیں حروف طرفیہ. پھر کیا ہے؟ طرف لسان ہی استعمال ہو رہی ہے تو یہ ایک ہی مخرج شمار کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ایک فرق ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو طرف لسان جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوگا. طرف لسان ثنایا اور رباعی اور پھر ایک اور آپ نے بڑھا لینا، انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا. پھر لام میں ایک اور آپ نے بڑھا لینا ہے زواہق، اور زواہق کی وجہ سے پھر ادنی حافہ بھی آپ کو یوز کرنا ہوگا. طرف لسان ادنی حافہ کے ساتھ ساتھ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواہق کو ٹچ ہو تو لام ادا ہوگا. تو یہ تھا زبان کا چوتھا مخرج. لاسٹ ہمارے پاس ہے رأس اللسان. رأس کہتے ہیں زبان کی نوک کو، جو بالکل سامنے فرنٹ پہ ہے نوک. رأس اللسان ثنایا علیا کے مسوڑوں سے لگے. یہاں بھی تھوڑا فرق ہے، کیونکہ اس میں 3 مخارج آپ کو ملیں گے. اقصا میں 2 مخارج ملے، وسط میں آپ کو ایک ہی مخرج ملا، طرف میں آپ کو 3 مخارج مل گئے، حافہ میں آپ کو 1 مخرج ملا، اور اب رأس میں آپ کو رأس اللسان میں 3 مخارج آپ کو ملے. رأس اللسان میں 3 مخارج اور اس سے ادا ہونے والے حروف 9 ہیں. کس طرح؟ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. رأس اللسان جب ثنایا علیا کے مسوڑوں سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ہونا چاہیے، جب آپ پڑھیں نا یہ خود اپنے آپ کو دیکھیے گا، اس طریقے سے آپ کی زبان لگے گی، بالکل یہی شیپ آپ کی ہونی چاہیے. اب یہ رأس اللسان زبان کی نوک ہے، اور بالکل پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ثنایا علیا اور اس کے پیچھے مسوڑوں کو یہ ٹچ ہوئی بھی ہے. تو یہ آپ کی تا دال قو کے وقت شیپ جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے. رأس اللسان جب ثنایا علیا کے مسوڑوں سے لگے تو تا دال قو ادا ہوتے ہیں. رأس اللسان ثنایا علیا کے اندرونی کنارے سے لگے تو غو ذال سا ادا ہوتے ہیں. آپ کی شیپ یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ جو ہے اس کو دیکھیے. اب یہ رأس اللسان ہے، اوپر دانتوں کے کنارے پہ لگی ہوئی ہے. دیکھو ہلکی سی بالکل معمولی سی جو رأس ہے، آپ کو تھوڑی سی ایک نظر بھی آ رہی ہے کہ معمولی سی محسوس ہو رہا ہے کہ لسان جو ہے وہ باہر بھی ہے. تو یہی شیپ ہوگی آپ کی، یہ کناروں سے ٹچ ہوتی ہے. فا ذال وہ. تو انہیں نرمی سے ادا کرتے ہیں، اس لیے انہیں حروف لثویہ کہتے ہیں. تو دال تا کو حروف نطقیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو یہ زبان یہ حصہ ہے نا جسے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں زبان ٹچ ہو رہی ہے، دانتوں سے پیچھے مسوڑے اور پھر وہ بالکل سخت سی جو ہے نا سخت سی ایک جگہ ہوتی ہے. یعنی مسوڑوں کے بعد آپ ٹچ کر کے دیکھیں اپنی فنگر سے کہ یہ بہت سخت سی ایک جگہ ہوتی ہے. تو عربی میں اس جگہ کو نطع کہا جاتا ہے. تو اس حصے کا نام نطع ہے، اور یہاں پہ ہماری زبان ٹچ ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف نطقیہ کہلاتے ہیں. لاسٹ ہے ہمارے پاس رأس اللسان.
रअसुल लिसान जब सनाया उलिया से भी लगे और सनाया सुफला से भी लगे। उलिया सुफला क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत। इसमें क्या है, आपकी जबान की जो रस है, जो जबान की नोक है, जा सीन सौद में दोनों के साथ टच होगी। सनाया उलिया से भी लगेगी और सनाया सुफला से भी टकराएगी, तो जा सीन और सौद अदा होंगे। तो ये थे रअसुल लिसान के कंप्लीट मखारिज। तो क्या हुआ आज के सबक का खुलासा? तो आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले दांतों के मुतालिक पढ़ा कि सामने वाले दो दांतों को सनाया कहा जाता है और नीचे के दो दांत सनाया सुफला कहलाते हैं। उसके बाद उसके साथ वाले रुबाई कहलाते हैं, रुबाई के साथ वाले अन्याब कहलाते हैं, अन्याब के बाद अजरास। तमाम दाढ़ों के लिए अजरास का वर्ड इस्तेमाल होता है। सबसे पहली दाढ़ जो हमारी वो जवाहिक कहलाती है, उसके साथ तीन दाढ़ें तवाहिन और उसके बाद लास्ट में नवाजिस होती है। लिसान का पहला मखरज था अक्सा लिसान। अक्सा लिसान से दो हरूफ अदा होते हैं, कौफ और काफ। उसके बाद वस्त लिसान से तीन हरूफ अदा होते हैं, जीम शीन या। फिर है हाफतुल लिसान, इससे एक हर्फ अदा होगा, हर्फ दौद। उसके बाद है तरफुल लिसान, इससे तीन हरूफ अदा होंगे, लाम नून रॉ। और इनमें जो थोड़ा थोड़ा फर्क था वो मैंने आपको बताया। रअसुल लिसान से भी तीन हरूफ अदा होते हैं, सॉरी, दो हरूफ अदा होते हैं तीन मखारिज से, ता दाल तो, ता दाल वो, जा सीन और सौद। किसी का कोई सवाल हो तो पूछें, फिर मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ।